बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और एक और सुबह का आगाज़, एक और नई सुबह आपके साथ मुस्कुराती सुबह में। और आज हम जिन मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हम बेसिकली बात करते हैं अपने मुल्क की तरक्की के लिए, और जो मेहमान हमारे यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बड़ा किरदार है मुल्क की तरक्की के लिए, क्योंकि उनका ताल्लुक़ है एजुकेशन से। तो सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, ताकि कि हम उसके हवाले से फिर बात भी करेंगे कि हमारे मेहमान जो हैं वो हमें आज क्या किस हवाले से बात करने वाले हैं। तो मैं अपने मेहमानों को सबसे पहले बताऊँगी, ज़ीशान वारसी हैं, टीचर हैं, और इनसे हम बात करेंगे आज की साइंस टेक्नोलॉजी हमें आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे हम जो है आगे लाइफ को लेकर चलेंगे और मुल्क में तरक्की करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभ तशरीफ। और हमारे साथ डॉक्टर रिजवाना जबीन साहिबा हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच आपका भी बहुत बहुत शुभ तशरीफ लाने का। और हमारे साथ नात भी इस वक्त मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करूँ। सईदा अनुशी फैजान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? हम जब बात करते हैं कि हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है, तो तरक्की में सबसे पहली जो चीज़ आती है इकॉनमी के हवाले से, तो ठीक है ही है कि हमें अपनी इकॉनमी आगे बढ़ानी है, हमें आगे अपने लेकर चलना है, हमें अपनी लाइफ को इस तरह से कि हम तरक्की की तरफ जो है वो जाएं। लेकिन लोगों का पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़े लिखे होने के साथ साथ एक तो एजुकेशन हमने देखा है एक नॉर्मली एक एजुकेशन होती है। अब दौर बदलता जा रहा है, हम थोड़े से पीछे हैं, थोड़ा सा हमें और आगे धक्का मारकर आगे आने की ज़रूरत है। हम अगर वेस्ट पे देखते हैं तो वो लोग टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ज़्यादा आगे चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, ये मैं बता दूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम पूरी चीज़ें देखें तो हम देखते हैं कि हमारा खित्ता जो वो ज़रख़ेज़ खित्ता है, रोज़ी रोटी के बगैर कुछ नहीं होता, अनाज होगा उग जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा हमारा मुल्क है। लेकिन साथ साथ उसके हमें थोड़ी सी ज़रूरत है नई टेक्नोलॉजी की। नई टेक्नोलॉजीज़ जो वो लोग वेस्ट जो लेकर आ रहा है, वो उन्होंने आसानियाँ थोड़ी सी पैदा कर दी हैं, तो वो हमें जो है नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, नई टेक्नोलॉजी इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे पहले। हाँ, इम्पोर्टेंस पहले तो क्यों? बिस्मिल्लाह। हाँ, बेसिकली टेक्नोलॉजी तो देखिए अब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो हम जिस दौर में आ गए हैं, आपको पता है कि ग्लोबल विलेज बन गया है, तो वॉरफेयर सिस्टम पुराना सब ख़त्म हो चुका है। अब उसी की जीत है जो टेक्नोलॉजी में आगे है, जो इकनॉमिक्स में आगे। टेक्नोलॉजी में आगे जाने के लिए मेरे ख्याल में ये एक प्रोसेस है जो कि शुरू से होता है, बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होता है। प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती हैं। बदकिस्मती से हम तो अभी बहुत ही बेसिक नेसेसिटीज़ में फंसे हुए हैं, हमारे लीडर्स भी और हम लोग भी, तो इसलिए टेक्नोलॉजी की तरफ ऑब्वियसली हम नहीं जा रहे हैं अभी। लेकिन अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल मौजूद हैं पूरी दुनिया की। आज तो हम यूट्यूब पे बैठे हैं और देख लें कि किस तरह से जो है वो लोग काम कर रहे हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक कहाँ से काम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल से बच्चों से स्टार्ट होता है। जैसे हम बात करते हैं फिनलैंड के सिस्टम हो गया, स्कूल सिस्टम हो गया, इस किस्म के स्कूल सिस्टम चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ प्रायोरिटी सेट करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए कि हमने अपनी कंट्री को ले जाना कहाँ है। लेकिन मेरे ख्याल में बस प्रॉब्लम मेन जो आ जाती है वो आती है कि हमारी प्रायोरिटी तब सेट होंगी हम जब थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाएं। हम अनफॉर्चुनेटली 1947 से स्टेबलाइज ही इतने नहीं हुए कि हम उन चीज़ों को लेके जा सके। वरना देखा जाए हम बचपन से पढ़ते थे किताबों में कि हमारे मुल्क के अंदर सब कुछ है। बड़े हुए तो लिटरली आइडिया होता है कि इतना खूबसूरत और हर लिहाज से इतना परफेक्ट कंट्री हमारा, कि हमारी जो एक पूरी जोग्राफी देखी जाए तो वो किस तरह से है कि हम बिल्कुल हाइट पर हैं। सेम डे में आप देखें कि पाकिस्तान में टेम्परेचर वेरिएशन कैसी होती है, कहीं आप नेगेटिव में टेम्परेचर होता है, कहीं पॉजिटिव में। एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, ब्लेस्ड है हर लिहाज से। क्योंकि ये देखें ना कि अगर आपको नॉर्थ में जाना, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आप फौरन से साउथ में आ सकते हैं। साउथ में आके आप जो है आपको वो रिलैक्सेशन वहाँ पर आकर मिल जाती है, तो और इतना दूर भी नहीं है एग्जैक्टली दूसरे से। उसके अलावा नेचुरल स्ट्रीम है, जो वाटर का फ्लो हमें मिलता है। हम देखते हैं, मतलब हमें देखा जाए तो डैम्स वगैरह के लिए हमारे पास इतनी सारी, मैं जब विजिट करता हूँ तो मैं खुद सोच रहा था कि वो जो दरिया कुन्हार इतना प्रेशर से चल रहा है, वहाँ पे कितने डैम्स बना सकते हैं, ऑलमोस्ट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। बट मसला वही है कि सब कुछ होने के बावजूद हमें बस शुरू से फॉर सम रीज़न हम ऐसी चीज़ों में घिरे रहे हैं कि हम अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर सके। हमें जो है ना, वो कहते हैं ना कि
پچھلی حکومتوں میں دکھاوا اور یہ وہ چیزیں کچھ زیادہ ہی ایسی ہو گئیں کہ ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم نے جو ہے کہاں سے کیا چیز جو ہے وہ شروع کری ہے، اور لوگوں کو صرف سڑکوں کا ایک جال دکھا کر جو ہے وہ خوش کر دیا گیا، جبکہ سڑکوں کا جال بھی کس طرح سے بچھایا گیا یہ بھی نہیں معلوم لوگوں کو. بڑے معصوم لوگ ہیں، معصوم ہے، بیوقوف ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا. خیر تو لمبی کہانی پالیٹکس پہ چلی جائے گی. بٹ دا تھنگ از دس، کیا ہمیں صحیح ٹریک پر لے کر گئے تھے؟ ابھی دیکھیں نا، ہم ڈیم بنا بھی رہے ہیں تو ہمیں پھر فنڈز لے کے ڈیم بنانے پڑے، عوام سے فنڈ لے کے ڈیم بنانے پڑے. بڑا چلے وہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ بادشاہ ڈیم بھی اس وقت بن رہا ہے. ہم دیکھا تھا جا کر کافی زیادہ چھوٹے ڈیمز پر بھی کام کر سکتے تھے. ہمارا اتنا زبردست فلو ہے واٹر کا. اگر ہم دیکھیں دریا کنار کا پریشر، اگر آپ گئی ہوں گی آپ نے دیکھا ہوگا جو پورا آل دا وے فرام آ رہا ہے ہمارے گلگت بلتستان سے فلو ہوتا ہوا، تو وہ اتنا زبردست پریشر ہے کہ آپ بہت چھوٹے ڈیم سے بھی بہت اچھی الیکٹریسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں. پولیٹیکل ایشوز تھے ایکچولی چھوٹے ڈیمز کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ چھوٹی ٹربائنز لگا سکتے ہیں، ناٹ ایگزیکٹلی ڈیم، ہم ٹربائنز بھی لگا سکتے ہیں جو کہ واٹر کے ساتھ فلو کرتی رہیں. بہت ٹربائنز لگا دیتے ہیں، وہ تو اتنا لگانا مشکل بھی نہیں ہے. وہ تو بہت اب آئی ڈونٹ نو لیکن اس میں کیا رکاوٹیں، یقیناً کچھ نہ کچھ میرے خیال میں فنڈنگ کا مسئلہ ہو یا کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. بٹ ہم اپنے گھروں کے لیول پہ بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں. جب ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں اپنے بچوں کو سوال کرنا تو سکھانا چاہیے. ایجوکیشن سسٹم جیسا بھی ہے، ہماری جو بھی پرائرٹیز رہی ہیں، بٹ ایک جو اگر آپ ڈومیسٹک لیول پہ آ کے بالکل دیکھیں تو ایک چیز بہت بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارے یہاں سوال کرنا بالکل سمجھ لیں گناہ ہے، غلط ہے. بہت سارے بچوں کو کوئی سوال کرتے ہیں تو انہیں اوبیسلی ہم یا تو منع کر دیتے ہیں یا انہیں ہم کیا کیوں منع کرتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے، کیا سوال کرتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں میرے خیال میں نسل در نسل یہ مائنڈ سیٹ چلتا ہے، گریجولی چینج ہوتا ہے، ریڈنگ کرنے سے چینج ہوتا ہے یہ چیزیں. اچھا ہم نے ایک چیز دیکھی کہ آپ کو بھی یا میم کو بھی، رضوانہ جی کو بھی، یا آپ جو ہے انوشا آپ کو بھی، وہ ٹیچرز ہمیشہ یاد ہوں گے جن کے ساتھ بڑا فرینڈلی اور سوال جواب والا ہمارا ایٹماسفیئر ہوتا تھا. جب ہم اسے پڑھا کے کتاب کو چلے جاتے تھے نا، وہ یاد نہیں ہے. صحیح سیریسلی بتاؤں، بالکل ایسے سر مجھے تو وہی ٹیچرز یاد ہے جنہوں نے ہمیں ہمیشہ جو ہے اچھی بات بتائی ہے اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ. کیا کہیں گے رضوانہ جی؟ ابھی ہم بات کر رہے تھے ذیشان سے بھی اسی حوالے سے کہ ہم تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایجوکیشن کے معاملے میں ہمیں، اور دیکھیں ایک وہی والی بات ہے، میٹرک تک پڑھ لیا آپ نے، انٹر تک پڑھ لیا، ایجوکیشن نہیں ہے. اب کے دور میں بہت آگے نکل گئے، بہت سی چینجز ہمیں چاہیے اس وقت چیزوں میں. چینجنگ ٹرینڈز ہیں دنیا کو جس چیلنج کا سامنا رہا ہے، خاص طور پر آج کل پینڈیمک کے بعد تو آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں اوور آل تمام چیزیں جو ہیں خاص طور پر تعلیمی حوالے سے جو ہے وہ بالکل ایک نیو ڈائمنشن چاہتی ہے. نیو ڈائمنشن کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اب جس طرح سے ایک روایتی تعلیمی نظام رہا ہے وہ اب ایسا نہیں ہے. تعلیمی نظام آن لائن آنے کے بعد ہمیں بہت ساری چیزوں کو ہائبرڈ ماڈل کی طرف جانا پڑا. جس طرح سے پہلے آن کیمپسز آپ ایک کلاس لیتے تھے، پھر اس کو آن لائن بھی آپ کر سکتے تھے اور کرتے رہے، لیکن ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے. پینڈیمک کی جو سچویشن تھی، اگر ہم صرف پاکستان کو اس ماڈل کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ جو تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، کیونکہ اساتذہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ انہیں آئندہ ایجوکیشن کو کس طرح ہم نے کیا دنیا نے یہ نہیں سیکھا تھا. ہم اس بات کے لیے مینٹلی تیار نہیں تھے کہ آگے ہم اپنے بچوں کو تعلیم کس طرح دیں گے. اور کیا بالکل اگر دنیا بند ہو جائے گی، لاک ڈاؤن ہو جائے گا، تو ہمیں کس طرح سے ان کو آگے لرن کرنا ہے، سکھانا ہے. اور اب ہمیں چونکہ ایک بہت ٹائم ہو گیا، ایک سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور اس عرصے کے اندر اب اساتذہ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اب آئندہ اپنے طالب علموں کو کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں اور ان کو آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. خاص طور پر پاکستان میں جو علاقے ہیں، میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، یونیورسٹی کی سطح پر دور دراز سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو کہ یہاں پر ایڈمیشن لیتے ہیں. خاص طور پر بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ آئے ہمارے پاس پینڈیمک کے بعد، جو کہ ہاسٹل میں بھی رہ رہے تھے، وہ واپس ان کو جانا پڑا، اور واپس جانے کے بعد ان کے پاس آن لائن سسٹم کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی ایسی
सहूलत नहीं थी कि वो ऑनलाइन वहाँ अपने घर में रहकर तालीम हासिल कर सके, और इसके बाद वापस उनको कराची शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन हर स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता, हर तालिब इल्म के पास ये सहूलत नहीं है। आप क्या कहती हैं कि हमें जो है जाहिर बात है टेक्नोलॉजी को दूर तक लेकर जाना है, सो यू थिंक सो कि अभी जो है जो सिस्टम है उसमें हमें यूनिवर्सिटीज़ को दोबारा से जो है मतलब खोल तो गया, लेकिन ये कि सिस्टम वहीं से दोबारा से वैसे ही चलेगा। कोरोना कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, ज़रा थोड़ी बहुत ये बातें करते हैं, लेकिन ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक के बाद ज़रा मज़ीद बताइएगा, तो टेक अ ब्रेक। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं एजुकेशन पर, तालीम पर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तालीम के हवाले से तालीम भी मतलब ये कि अब हम बात कर रहे हैं कि मॉडर्न लेवल की तालीम और किस तरह से मज़ीद हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी पे हमेशा बात होती है, आगे हमें नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है, रिसर्च सेंटर्स बनाने, रिसर्च सेंटर बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन जो भी मैं रिजवाना जी से बात कर रही थी, वो स्पेशली ये बात कर रही थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अभी इन्होंने यही कहा कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और अभी तक इंटरनेट जो है वो उन दूर दराज इलाकों में नहीं पहुंचा है जहां से स्टूडेंट्स आते हैं। तो उनके लिए फिर क्या किया जाए? आई थिंक दोनों से ही मैं सवाल करूंगी, लेकिन पहले रिजवाना जी जवाब दे दें क्योंकि यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, तो ये बताइए कि तरह गाइड भी कर सकेंगे कि क्योंकि 1-to-1 आप स्टूडेंट से बात भी कर रहे होते हैं, तो उनके मसाइल, उनकी चीज़ें, और आप लोग अब इस पर क्या कर रहे हैं? चूँकि मैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से हूँ, मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो गिलगित बल्तिस्तान से भी आते हैं, बलूचिस्तान से भी स्टूडेंट हैं और पूरे पाकिस्तान से हैं। मेरे स्टूडेंट्स को जिन प्रॉब्लम का सामना रहा ड्यूरिंग पेंडेमिक, जैसे कि WHO ने भी कहा कि हमें नहीं पता कि वैक्सीन कब तैयार होती है और ये पेंडेमिक कब तक रहेगा, एजुकेशन कितनी मुतासर हो सकती है। और फिर इसके बाद यूनेस्को ने भी एक रिपोर्ट मतलब उसने भी एक शाया किया कि 72% स्टूडेंट दुनिया भर में ऐसे हैं जो कि जिनकी तालीम मुतासर हो रही है। तो हम सिर्फ पाकिस्तान को उस सिनेरियो के अंदर नहीं देख सके, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ओवरऑल पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम रही। वो बड़े बड़े ममालिक, डेवलप कंट्रीज़ जो अपने मसाइल को हल नहीं कर पाए, हम जहाँ जाते थे अपने इलाज के लिए, वो अपने मरीज़ों के इलाज के लिए उनको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो इन मसाइल के साथ पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है और हमें इस ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ देखना होगा कि हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2G की भी सहूलत शायद मौजूद नहीं है। जो फाटा के इलाके हैं, बाजोड़ के इलाके हैं, उनके पास ये सहूलत नहीं है। अगर आप मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। और मेरे स्टूडेंट्स ने बिल्कुल नहीं है अभी तक। आपने बिल्कुल सही कहा। मेरे स्टूडेंट्स ने ये शिकायत की, कंप्लेन किया कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ मुझे इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, मुझे आपकी आवाज़ साफ नहीं आती, मैं प्रॉपर क्लास, ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? और इसका जवाब मेरे पास फौरी तौर पर कुछ भी नहीं था। ये हो सकता है कि मैं उनको कुछ चीज़ें ईमेल कर सकती थी जो बाद में खोल के देख लें। यानी हम फौरी तौर पर जो हमने शुरू किया था, जो टूल्स शुरू किए थे, गूगल क्लासरूम, गूगल मीट और या जूम के ज़रिए क्लास शुरू किया, तो ये चीज़ें फौरी तौर पर जो हैं वो 100% एप्लीकेबल नहीं रहीं। और इससे स्टूडेंट जो क्लासरूम में जो चीज़ें सीख रहा होता है और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो उसको ज़्यादा सीखने का मौका मिलता है, रादर देन मैं समझती हूँ अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन कि ये ऐसा नहीं है। तो है ही है, कुछ भी कर लें, जो ह्यूमन टू ह्यूमन आपका एक जो नेचुरल और जो नेचर है, हम असल में नेचर से दूर चले गए और हम मज़ीद जा रहे हैं और हम इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन आपका रिलेशन जो होता है, आपसे जो मैं इस वक्त बात कर रही हूँ ना, वही वाली बात है कि जब स्क्रीन पे बात होगी ना कि साथ में होता है, 10 दफ़ा तो मैं कान पे ऐसे करके कहूँगी कि आवाज़ नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा, इग्नोर हो जाती है बातें। मैंने देखा है क्योंकि हमने भी कभी कभार ऑनलाइन जो है वो लोगों के साथ इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, बट दैट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग, यू नो। हमारा कभी कभार इंटरेस्ट लेवल जो है यहाँ वहाँ चला जाता है। तो ये जितना भी टेक्नोलॉजी की तरफ ले आए, नेचर से दूर जाना हमारे लिए, सबके लिए ख़तरनाक है। नेचर से हम बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर रियासतों को इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, हम लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, हमें तो दुनिया के साथ चलना है, इसके लेकिन दुनिया, ये वेस्ट के लिए भी हम अभी से ही ये बात कह दें कि उनके लिए भी ख़तरनाक है। वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है सब लोग प्रमोट कर रहे हैं, पर नेचर से दूर कैसे आप जो है वो एक चीज़ को वो
اپنا ہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے, جو ہم اتنے مشینیں جو لگائی ہوئی ہوتی ہیں جو انٹرنیٹ سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی کا اتنا نقصان ہے. مطلب ہم ہیومن کو ویسے ہی ختم کر رہے ہیں اس طرح سے, ہیومن کی لائف کو ہم بہت کم کر رہے ہیں, لائف سپین کم ہوتا جا رہا ہے. انوائرمنٹل چینج پوری دنیا میں آ رہا ہے, کلائمیٹ چینج آ رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ تو کہاں جائے پھر انسان, ادھر جائے. اسی لیے ایلون مسک شاید جب وہ مارس کے اوپر آبادی کی باتیں کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہوگا نا, جب ادھر ہی جانا تو یہیں پہ مارس کی طرح رہ لو, ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی یہی حال ہونا ہے, کیونکہ بالکل آپ ہیومن نے اس کا بھی یہ حال کر دینا ہے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نیچر سے دور جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ چلنا بھی ضروری ہے. اب وہ میں کہہ رہی ہوں مجبوری بن گیا ہے. اور میں اگر آپ جس طرح سے بات کریں تو آن لائن کی میڈم نے بات کری, میڈم تو آبویسلی زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. میں کافی پریولیج کلاس کو کیونکہ ڈیل کرتا ہوں, تو ان کے ساتھ تو ایسے ایشوز نہیں ہیں انٹرنیٹ وغیرہ کے, لیکن یقیناً یہ جو دور دراز کے لوگوں کے ساتھ بہت ایشوز ہیں. لیکن میرے خیال میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہمیں اس پینڈیمک نے, اس آن لائن ایجوکیشن نے سکھائی ہیں. اگر ہم بڑی کلاسز کی بات کریں تو ایک رسپانسبلٹی لینا بچوں کو, کیونکہ ہمارے بچے یہاں پر جو ہیں اسٹوڈنٹس وہ بہت زیادہ اسپون فیڈڈ ٹائپ کے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بچے کو ہم بالکل اسپون فیڈنگ کرتے ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے کہ اب وہ والی چیز جو وہ ختم ہوگی کہ بچے اب اسپون فیڈڈ نہیں ہیں. بالکل اب ان کو رسپانسبلٹی لینا سیکھا ہے, میں نے یہ نوٹس کیا. نہیں لیں گے رسپانسبلٹی, مطلب ڈسٹریکشن سے خود دور رہنا. اب ہم نہیں دیکھ رہے جب کلاس لے رہے ہیں تو وہ اگر ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو کس طرح سے فوکس ہوا جائے یہ انہوں نے سیکھا ہے, ٹائم مینجمنٹ. تو کچھ اچھی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوئی ہیں. اور ایک بری چیز, ایک دیکھیں جہاں پہ اچھی بات ہے وہ بری بات بھی, میں دنیا سے کہوں گی, میں صرف پاکستان سے نہیں کہہ رہی, جہاں پر آن لائن ہے وہاں سے کہوں گی کہ جو ہیومن چل کر جاتا تھا اور وہ اپنے یونیورسٹی میں جا کر اپنی کلاس کی ایک ذمہ داری لیتا تھا, جو اس کی واکنگ ہوتی تھی, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. چلیں جی, ہم ایسا کرتے ہیں, آپ سے ہم سننا چاہیں گے, ہم آغاز لیتے ہیں, آپ ہم پیش کریں گے پہلے, ٹھیک ہے, پھر ہم واپس ایجوکیشن کی طرف آئیں گے, بات کریں گے. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. ہوتا ہے کرم ہوتا ہے کرم, سب پہ آقا کا نگر ہے. بچھڑے ہوئے ملتے ہیں جہاں یہ وہی در ہے. مل جائے گی منزل, میرا ایمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. رحمان ہے مولا. در چھوڑ کے تیرا کہاں بندہ تیرا جائے. تو نے ہے زمانے سے میرے عیب چھپائے. عیب چھپائے. مخلوق پہ تو کتنا مہربان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے, رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا
پریشان ہے مولا، بندہ تو گنہگار ہے، رحمان ہے مولا، رحمان ہے مولا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، اب ہم آگے مزید اس پہ ہی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آپ نے کہا کہ آپ لوگ بڑے پازیٹیو ہیں اس چیز پر کہ آن لائن جو ہے وہ ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے ہمیں، جس طرح دنیا کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اس وقت، اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمیں اس وقت جو ہے اپنا ٹائم جو ہے وہ اسی طرح ہی گزارنا ہے۔ لیکن آگے مزید جب تک بہت زیادہ انٹرنیٹ ہمارا جو ہے وہ نہیں آ پاتا ان علاقوں میں جہاں پر ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا کریں گے پھر جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے؟ اس وقت سے آپ نے بھی بتایا تھا، obviously یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست کو یہ سوچنا ہوگا۔ سو کب تک کیا کریں گے جب تک نہیں آئے گا؟ جب تک نہیں آئے گا obviously وہاں پر پرابلم رہے گی، اور بچوں کو اپنے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر اپنے لیے کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ہم انڈیویجول لیول پہ بھی بتا دیں تاکہ یہ کہ وہ بحیثیت اساتذہ ہم ان کے لیے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر ہم ان کے لیے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ان کو ہم جتنی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، یہ اساتذہ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بالکل آسان نہیں لیا جائے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ جتنا ٹائم گزرتا جا رہا اس پینڈیمک کے اندر اور چیزیں جو ہیں وہ ریزالو نہیں ہو رہی ہیں، مسائل ریزالو نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ اساتذہ کے اوپر مزید ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو تعلیمی رجحان ہے وہ اگر کم ہوتا جا رہا ہے، طالب علموں کے اندر اگر یہ رجحان فرام ٹائم ٹو ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ کم ہوتا گیا تو یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم ان کو واپس اس کے اندر لانا، اس ماحول کے اندر واپس لانا، اور بچوں کو دوبارہ اس بات کے لیے تیار کرنا کہ آپ کس طرح کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو کیا سہولت دے سکتے ہیں، فیسلٹیز دے سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ ہم نے اس کی کوئی ظاہر پوری دنیا نے پلاننگ نہیں کی، ہم نے بھی نہیں کی، لیکن اب کرنا ہوگا، اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور ٹھیک ہے ویکسین کے بعد ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن سامنے آتی ہے، اور بٹ آپ ریلیکٹنٹ ہے کہ اب آن لائن ہونا چاہیے یونیورسٹیز سے ہٹ کر؟ ریلیکٹنٹ جسٹ ایمفسائز میں اس بات پہ کروں گی کہ جس طرح سے ہائبرڈ کلاس پوری دنیا میں ہوتی رہی ہے، آکسفورڈ میں بھی وہ پہلے آن کیمپس ایک کلاس لے لیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کہیں بھی دنیا میں کہیں پر بھی ہوں اور آپ آن لائن کلاس لیں، لیکن ایگزام کے لیے آپ ایک دفعہ اور آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ان چیزوں کو فوکس پر ہمیں اس رول ماڈل کو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں اسی کو ہی فوکس کرنا پڑے گا، لیکن فار دا ٹائم فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو بہت دور رہتے ہیں اور وہ یونیورسٹیز تک نہیں آ سکتے ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اور لیکن اس کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ابھی آپ سے بات کریں گے، لیکن جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج بات ہو رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اور ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ اب دور دراز علاقوں میں جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ آن لائن سسٹم جو ہے عام کرنے کے بعد کہ ایٹ لیسٹ ان کو آل دا وے یہاں تک آنا نہیں ہوگا، اپنا گھر کا ایک ماحول ہوگا، گھر کی ایک چیز ہوگی، جب وہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں گے اور اپنی پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیں گے، آنے جانے کا ٹائم بھی ان کا بچ جائے گا۔ کیا کہتے ہیں ذیشان صاحب؟ جی میں تو جیسے پہلے کہا تھا کہ آن لائن سے ہمیں کچھ بینیفٹس ہوئے ہیں، ابھی جو آپ بات کر رہی تھی کہ اس کے لیے کیا ہو کہ ہر جگہ انٹرنیٹ پہنچے دور دراز علاقوں میں بھی، تو اس کے لیے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا۔ مارک زکربرگ جو ہیں فیس بک کے اونر، انہوں نے ایکولا کے نام سے ان کا ایک پروجیکٹ تھا 2017 میں، جس میں وہ ڈرونز بنا رہے تھے، اور وہ سولر پاور ڈرونز تھے بوئنگ کے سائز کے، بٹ آئی ڈونٹ نو 2018 میں ہالٹ کر دیا گیا، اس کو روک دیا گیا پروجیکٹ کو۔ اس کا پرپز یہی تھا کہ انٹرنیٹ فار آل، جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ روٹی کپڑا مکان اور انٹرنیٹ، اب تو یہ 4 چیزیں ضرورت ہیں، تو اس قسم کا کوئی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ ہو سکتی ہے جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے بڑے میرے خیال میں جیسے ایلان ہے اور بل گیٹس ہیں، اس طرح کے لوگوں کو لے کر ہم اس طرح کے ڈرونز بنا سکتے ہیں جو ان ایریاز کے اندر انٹرنیٹ پرووائڈ کریں، یہ ایک ون آف دا سولوشن ہو سکتا ہے۔ باقی 3G 4G ٹاورز اور انٹرنیٹ کو سستا کیا جائے، مین چیز یہ ہے۔ جیسے ابھی بات ہوئی کہ انٹرنیٹ اگر ہم پیکیجز یوز کر رہے ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس جن کے پاس دوسری نیٹ کی سہولتیں نہیں ہیں، تو 4G 5G وہ بہت کاسٹلی پڑتا ہے، بہت کاسٹلی۔ آپ ان کو چاہے جتنے بھی پیکیجز بنا لیں، جی ساری رات فری، سارا دن فری، اس پہ بھی آپ جاتے ہیں تو 2 منٹ پہ ختم
ختم ہو جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کہاں گیا, میرا موبائل کا سارا ڈیٹا ختم ہو گیا. مطلب ڈیٹا اتنی جلدی ختم ہوتا ہے. وہاں پہ ان کو چاہیے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ایک پیکج دے کر فری آف کاسٹ فیسیلیٹیٹ کریں. بالکل بے شک اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کر لے. یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ سب کے لیے کریں, آپ اسٹوڈنٹس کے لیے کریں. جو ارن کر رہا ہے ٹھیک ہے, اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کہ وہ پے بھی کر دے, اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ہر وقت موبائل پہ بیٹھا ہوا ہو. میرا یہ خیال ہے کہ اداروں کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ابھی بہت اچھے سافٹ ویئر, بہت ہی زبردست سافٹ ویئرس بنائے گئے ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ادارہ ان سافٹ ویئرس کو خریدے اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے, کیونکہ ہر اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی تو نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اساتذہ کے لیے آسانی ہے. ادارے کو چاہیے کہ وہ اپنے بجٹ میں سے ان سافٹ ویئر کو خریدے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور یہ کرنا بہت ضروری, یہ کرنا بھی چاہیے. اور ہم ہر چیز کے لیے اگر مطلب کہ بہت کمپلیکیشن میں جائیں گے تو مسائل ریزالو نہیں ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہونے چاہیے اور بہت ہی اسموتھلی حل ہونے چاہیے. تو اس میں یہ سب سے بیسٹ میرا اوپینین یہی ہوگا کہ اداروں کو سافٹ ویئر خریدنا چاہیے اور ان کو اپنے اداروں اپنے جو ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اس کو فائدہ پہنچانا چاہیے. صحیح, ہم ابھی بات کر رہے تھے نئی ٹیکنالوجیز کی, صحیح, اور نئی چیزوں کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ہمیں اپنے بھی کچھ ایپس وغیرہ یہاں پر یا کچھ ایسے ہمیں آن لائن سسٹم کچھ بنانا چاہیے اپنے خود کا؟ جی بالکل, ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے. ہم تو کیونکہ ہمیشہ یوزر اینڈ پر ہی رہے ہیں, ہم تو ڈیولپر دوسروں کو فائدہ دیتے رہے. ہاں ہمیشہ ایسا ہی ہے, ہم تو دوسروں کو فائدہ ہی دیتے ہیں کہ ہم صرف یوزر ہیں. تو اس میں یقیناً کیونکہ اگر ہم اپنی ایپ بنائیں, جیسے اب ہم زیادہ تر جو یوز کر رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا زوم اس وقت جو ہے وہ سب یوز کر رہے ہیں, تو جو زوم بڑی کمائیاں ہو رہی ہیں زوم کی, وہی نا ہم کما کے ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اور تو ہم اس طرح سے جو کہ ہمارا مور یوزر فرینڈلی ہو, ہمارے حساب سے ہو, ہماری ڈائنامکس کو سمجھتا ہو, ایسے جو کمپیوٹر ہمارے سائنٹسٹ ہیں, سافٹ ویئرس ہیں, بنانے چاہیے ان کو ایسے سافٹ ویئرس جو سامنے آئے. اور پاکستان اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ملک ہے کہ ہمارے پاس یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے, اور مطلب رادر دین, کیونکہ پوری دنیا میں جو ہے ہمارے پاس جو یوتھ کا ریشو ہے وہ بہت زبردست ہے, اور وہ لوگ ہیں جو آپ کام کر سکتے ہیں, جو اپنے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں, جن کے اندر بہت انرجی ہے, جن کو صرف تھوڑی سی موٹیویشن کی ضرورت ہے, ان کو ایک رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے اور ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی بھی. بالکل. یوتھ کے حوالے سے میں ایک بات کہوں گی کہ یوتھ کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو نا تھپکی دینا ضروری ہوتا ہے, ان کو کوئی ریوارڈ دینا ضروری ہوتا ہے. ان کے پاس ریوارڈز آتے نہیں ہیں, آپ کو ریوارڈ دینے پڑیں گے, انہیں سب کو ریوارڈز ان کو دینے پڑیں گے, ٹیچرز کو دینے پڑیں گے, ہمیں دینے پڑیں گے, ایون ہم چینلز والوں کو دینے پڑیں گے, ایون ویب چینلز والوں کو دینے پڑیں گے, ایون سوشل میڈیا والوں کو دینے پڑیں گے. تو ریوارڈز آپ دیں انہیں, کس طرح دیں گے؟ چاہے تو ان کو کسی انعام کی شکل میں دیں. یہ میں بات کر رہی ہوں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن میں کوئی ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ ان میں کوئی نئی کریٹیوٹی, نئی ٹیکنالوجی کو لانے کا, چاہے وہ کوئی نئی چیز کو ڈیولپمنٹ کریں, نئی ریسرچ لے کر آئیں. اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ جب ان کو اس مومنٹ میں, چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, یونیورسٹیز کو بھی ریوارڈ دینا ضروری ہے, ٹیچرز کو دینا ضروری ہے, ہر ایک کو. ہمیں یاد ہے کہ جب ہمیں بچپن میں سٹار ملا کرتا تھا, وہ ہمارے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہوتا تھا کہ آج ہمیں سٹار ملا, اور ہم دنیا کو دکھاتے پھرتے تھے اس وقت کہ ہمیں سٹار ملا, یہاں تک کہ محلوں میں بھی جا کر آج تو جی مجھے سٹار ملا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ جو سٹار ہوتا تھا بہت بڑا ریوارڈ ہوتا تھا ہمارے لیے. اسی طرح جو یوتھ ہے ان کے لیے مجھے یاد ہے کہ میں بہت اچھی آرٹسٹ تھی, ابھی بھی ہوں آرٹسٹ. تو جب تک مجھے جو ہے وہ پینٹ کرتا ہے, یوز ٹو پینٹ. سو میں جب پارٹیسپیٹ کرتی تھی نا, میں پارٹیسپیٹ صرف اس لیے کرتی تھی کہ مجھے کپ ملے گا, یہ میری ایک وہ ہوتی تھی وش. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اسکول میں اس چیز کا وہ ہوتا تھا کہ آپ کو پرائز ملے گا, پیسے نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, بٹ دیٹ کپ واز ایوری تھنگ فار می. مطلب وہ کپ میرے لیے سب کچھ ہوتا تھا. اسی کپ کو ہر سال حاصل کرنے کے لیے میں محنت کرتی تھی. تو یہ جو ریوارڈز ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی لگتا ہے آپ کو کہ یہ اب ہمیں اور بڑی سطح پہ اور حکومتی سطح پر یہ آنے چاہیے. جس طرح سے آپ بات کریے, بالکل یہی بات ہے کہ یہ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں باہر پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لنکڈ ہوتے ہیں گے کمپنیز سے. تو جو ریوارڈ آپ بات کریے وہ کمپنیز کا ریوارڈ ہوتا ہے. کوئی بھی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوتا ہے, اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو وہ ریسرچ اس کمپنی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, جیسے جرمنی میں آڈی کے لیے, BMW کے لیے. تو
وہ ان کا ریوارڈ ہوتا ہے, ایک اچھے خاصے وہاں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں, ان کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کمپنی کو یہ چیز بنا کے دینی ہے. ہمارے یہاں ایک یہ بہت بڑی لیکنگ ہے. ابھی GIK کے لڑکوں نے 2nd پوزیشن حاصل کی ہے انٹرنیشنل ایک کمپٹیشن کے اندر, فلائنگ کا کوئی کمپٹیشن تھا. لیکن اب کیا ہے کہ ہماری اپنی جو یونیورسٹیز ہیں وہ لنک نہیں ہے انڈسٹری کے ساتھ. تو انڈسٹری اور یونیورسٹی کو لنک کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور پروفیسرس کے لیے بھی. وہ ہر فیلڈ کے اندر, سائنس اور ٹیکنالوجی میں آبویسلی اس کا زیادہ ملے گا, لیکن ہر فیلڈ میں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم یونیورسٹی کو انڈسٹری سے لنک کریں. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی. آج ہمارا جو یہ شو ہے بہت زیادہ پروڈکٹیو رہا ہے اس حوالے سے کہ ہم ایٹ لیسٹ ان کو بھی جو کمپنی والے ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ لوگ بھی اسٹوڈنٹس کو شامل کریں. آپ اگین آپ کا تعلق یونیورسٹی سے, آپ کیا کہتی ہیں کہ کمپنیز والے کتنے شامل ہوتے ہیں, کتنے ریوارڈز بچوں کو مل رہے ہوتے ہیں ان کی نئی ریسرچ؟ یہ تو پھر ایک بات اس کو دوبارہ میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اسٹوڈنٹس کے اندر آپ نے کہا کہ ایک کپ جو مجھے ملتا تھا اس کو حاصل کرنے کے لیے میں محنت کرتی تھی, بہت محنت کرتی تھی. محنت کرنے کے لیے جو لگن پیدا کرنا ہے وہ کیسے پیدا ہوگا؟ آپ ان بچوں کو ان کے اندر جو ڈائنامکس ہیں اس کو مزید آپ انہانس کیسے کریں گے؟ اور یہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جیسا کہ انہوں نے بھی کہا کہ کمپنیز کے ساتھ ہمیں MOU سائن کرنا چاہیے, یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے, اور اس کے بعد اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے بہت ہی برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہمارے ڈائنامک اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, ان کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور یونیورسٹیز ان کے کمپنیز کے ساتھ MOU سائن کریں, یونیورسٹیز ان کے ساتھ کام کریں, ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کریں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو ایون میں تو سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایکسچینج پروگرام بھی کرنے چاہیے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. ہمارے پاس ایک ساؤتھ ایشیا کا ایک سارک کا پلیٹ فارم ہے جو کہ بالکل ان ایکٹیو ہے. ہم اگر اس کو ہی ایکٹیو کر لیں تو بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا کا ایجوکیشن ریشو آپ کو پتا ہوگا 100% ہے. کیوں ہے؟ ہمارے جیسا ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہمارے جیسا ترقی پذیر ملک ہے, لیکن ان کا ایجوکیشنل ریشو اتنا زیادہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ ہمیں اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سارک کے پلیٹ فارم کی کیوں بات کر رہی ہوں کہ یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں, ہمارے جیسے مسائل, ہمارے جیسی پرابلم ان کے ساتھ ہیں. جس طرح ہم ایجوکیشن میں ہمارے مسائل ہیں, ان کے بھی مسائل ایک جیسے. ہم اس پلیٹ فارم کو ایجوکیشنل لیول کے اندر اگر ہم ایکٹیویٹ کر لیں اور ایکسچینج پروگرامز کریں, MOU سائن کریں, ان کے جو بچے بہت زیادہ ڈائنامکس ہیں, بہت اچھے برائٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ایکسچینج پروگرام کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں. ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے ہاں کہاں لیکنگ ہیں؟ کیا ہماری ڈپلومیسی فیل ہے, حکومتی ادارے فیل ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک کرنا چاہیے. بالکل صاحب نے صحیح بات کہی ہے. اور یہاں پر ہم نے بڑا آج جو یہ پروڈکٹیو بات کی ہے کہ ہمیں اپنے یوتھ کے لیے بیسکلی ان کو ریوارڈز, اور وہ کون دیں گے؟ حکومتی سطح پر بھی آئیں گے, چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہوں, فیڈرل ہو, دونوں کو اس پہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. اور آپس میں ہم کل بھی بلکہ ایجوکیشن پہ بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک بڑی اچھی ایک اور بات جو نکالی تھی وہ یہ تھی کہ صوبائی سطح پر سب مقابلے کریں. ہمارے پہ مقابلے ختم ہو گئے ہیں. پرابلم یہی ہے. یونیورسٹیز ٹو یونیورسٹیز کے مقابلے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں تو کس لیول پر ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں صوبائی سطح پر بھی ہوتے ہیں. اور کیا کمپٹیشنز ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمارا جو ہے, چونکہ میرا تعلق تو انٹرنیشنل ریلیشنز سے ہے, تو ہم لوگ جو ہے زیادہ تر اس پہ ریسرچ پروگرام کے اندر, کانفرنسز کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. کچھ جو نیو ڈائنامکس ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, فیوچرسٹک اپروچ پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں یقیناً ان کو اپنے فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے. ہاں, نہیں آپ کا ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی ہیں کچھ اس پہ آپ لوگوں کو؟ کافی اسکولز میں تو آپ کو جیسے پتہ ہی کافی اس قسم کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں, لیکن وہ بھی ایجوکیشن سے زیادہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے ہمیں جو ہے وہ زیادہ مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایجوکیشن ریلیٹڈ جیسے کوئزز ہوں, اس قسم کے. کیا ہم ڈیبیٹس کے کیا مقابلے ہیں؟ کیونکہ ہمارے تو ٹائم پہ ڈیبیٹس, اچھا مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ ہمارے ٹائم پر جس طرح میں آرٹسٹ تھی, آئی یوز ٹو پینٹ, میرا ایک فوکس تھا پینٹ پر, تو ویری گڈ ڈیبیٹ والے بھی, ڈیبیٹ بھی لڑکیاں کرتی تھی. اچھا ڈیبیٹ میں پارٹیسپیٹ ضرور کرتی تھی, لیکن نا میں مطلب بہت اچھی نہیں تھی, لیکن پارٹیسپیٹ ضرور کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ مین اسٹریم پہ آپ آتے تھے, مین اسٹریم کا. اچھا ناٹ اونلی می, مطلب بہت سے اسٹوڈنٹس مین اسٹریم پر آنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم تو تھوڑے تیز بچے ہوتے تھے تو ذرا مین اسٹریم پر آ جاتے تھے,
لیکن وہ بچے بھی جن کو میں دیکھتی تھی کہ مین اسٹریم پر نہیں آ رہے, ان کو بھی ٹیچرز ایفرٹ کرتے تھے, ان کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے تھے. مجھے نہیں پتا کہ اب کتنا ایفرٹ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا, لیکن آپ نے وہی والی بات کی کہ اب کوئز پروگرامز کتنے ہوتے تھے. بالکل 80s اور 90s میں کراچی میں ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن کا ایک سلسلہ ہوتا تھا بٹوین کالجز کے درمیان رہا ہے کافی, اور اس کے بعد یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم کراچی کے اندر یہ ڈیبیٹ کمپٹیشن اور یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں. اس کی وجوہات کیا تھیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ یہ انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, اور ڈیبیٹ کمپٹیشن سے بچوں کے اندر ایک سوچنے, سمجھنے, کوسچن ریز کرنے کی, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ سوال اٹھانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں ایک بحیثیت استاد, ایک تدریس سے تعلق رکھنے والے ہم لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں, اور ہمیں کرنا چاہیے. اور جو کراچی کا ایک سلسلہ تھا, کراچی میں ڈیبیٹ کے لیے مطلب ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹ, نامور اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے کہ جو واقعی ان کا ڈیبیٹ سننے کو دل چاہتا تھا, اور لوگ سنتے تھے, اور اس پہ بہت زبردست ایک ادارے بھی تھے, لیکن وہ ادارے اب کہاں چلے گئے؟ اصل وجہ ایک میرے خیال میں یہ بھی ہوئی ہے کہ ہم آج کل جو وہ صرف گریڈز کی دوڑ ہے. اگر آپ دیکھیں تو بچہ اس وقت صرف جو ہے وہ, اور ٹیچر بھی فوکس کر رہے ہیں گریڈز میں شامل کریں نا, کہ بس گریڈز آ جائیں بچے بھائی اس کو بھی ہم کہتے ہیں گریڈ میں شامل کر لینا. اگر کوئی جیتتا ہے اور اس کو آپ کو مارکس اس کو مل رہے ہیں تو اس کے پوائنٹس آپ کے 2 پوائنٹس 5 پوائنٹس 10 پوائنٹس ایڈ آن کریں. یہ کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیں, یہ ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے, یہ آپس میں. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ جو ہم نے یہ بات کی کہ صوبوں کے صوبوں مقابلے ہونے چاہیے. جب ایک بچہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے جائے گا, اس کو موقع ملے گا وہاں پہ ان کے رہن سہن دیکھنے کا, ان کا یونیورسٹی دیکھنے کا, ان کا ایک ڈفرینٹ ماحول دیکھنے کا, اور وہاں کے لوگوں کو یہاں پر موقع ملے گا. اس طرح سے آپ کی ٹریولنگ ہوگی بچوں کی, جو ہم ٹریولنگ کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک دس ول بی اے ویری گڈ انیشیٹو. اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ہم تو یہاں پہ مشورہ دے سکتے ہیں, لیکن جو اس پہ کام کر سکتے ہیں لوگ, وہ آئی تھنک اس کو سر جوڑیں ایک ساتھ ساری یونیورسٹی والے, ساری ایسوسیشنز اس پہ وہ کام کریں. بالکل جو ہے ابھی اس سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں سے بڑی پروڈکٹیو بات رہی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کا بھی شو میں تشریف لانے کا, اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ شو میں تشریف لائیں, اور بہت امپورٹنٹ باتیں کہ انشاءاللہ کبھی پھر آئیں گے, اور پھر اسی طرح انٹرسٹنگ گفتگو اور کوئی سر جوڑ کر ہم جو ہے وہ نئی بات کریں گے تاکہ ہم اپنے ملک کے ترقی کے لیے جو بات کرتے ہیں ضرور ہو. اور میں ہمارے جی سے کہوں گی کہ آپ جو ہے کچھ ہمیں سنا دیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم بریک لیں گے. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں,
کے اور دل بھر گئے مانگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری دل بھر گئے مانگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری جو آیا اسے بھر بھر کے دیا جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں جو آیا اسے بھر بھر کے